व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो है हुर्मत रसूल और हम मुसलमान। हुर्मत, लफ्ज़ हुर्मत के लुग़वी मानी अज़मत, आबरू, इज़्ज़त और एहतराम के हैं। तो आजकल ये मौजू जो है इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि कुछ दुनिया में गुस्ताखाने रसूल जो कि किसी भी तौर पे इंसान कहलाए जाने के काबिल नहीं हैं, वो किसी भी तौर इंसान कहलाए जाने के काबिल नहीं हैं, तो उनकी आप कह सकते हैं कि गुस्ताखियों पे, बदतमीज़ियों पे तो हम मुसलमानों को अपनी ज़बान खोलनी पड़ रही है। तो मैं शुरू करता हूँ। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर नबी के बाद। वजह तख्लीक़ कायनात, फरमाया अल्लाह ताला ने कि अगर मैंने अपने महबूब को खलक ना करना होता तो मैं इस कायनात को खलक ना करना होता, तो मैं इस कायनात को खलक ना करता। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब दुनिया में जितने भी इंसान हैं इस वक्त, हम सब के सब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे बार हैं। इवन के इंसान तो इंसान, इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपके ज़ेरे बार है, आपका एहसानमंद है कि इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वजूद मिला। या कलियां ये खिलती न गुल मुस्कुराते अगर बाग हस्ती का माली ना होता, ये सब है कमली वाले का सदका। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ज़मीं आसमां चांद तारे ना होते, ये दुनिया के रंगीन नज़ारे ना होते, गुलों में ये रंगे जमाली ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। पलकों पे सितारे से चमकते रहे ता देर, लब उनकी सना करके महकते रहे ता देर। कुछ देर जो सजाई जिक्र जो उनके कुछ देर जो सजाई महफल जो उनके ज़िक्र की, फिर घर के दरोबाम दमकते रहे ता देर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद नाम में इतनी मिठास है कि जब हम मोहम्मद कहते हैं तो लब ऑटोमेटिकली मिलते हैं, लब ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यानी कि प्यार का इजहार होता है। मोहम्मद नाम ही प्यारा है, दुनिया में अछूता नाम मोहम्मद, और फिर उससे बढ़कर रब ताला का नाम अल्लाह, क्या खूबसूरत नाम है। अल्लाह जितना खुद खूबसूरत है उतना ही प्यारा अपना महबूब चुना, मोहम्मद अहमद। तो वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने बेशक आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। व्यूअर्स, जहान इंसानों का एक जहान है, जानवरों का एक जहान है, परिंदों का एक जहान है, और आबी जो जानवर हैं उनका एक जहान है, और जिन्नात का एक जहान है। तो नबी करीम हशरातुल अर्ज़ का एक जहान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। और आप सिर्फ मुसलमानों के लिए पैगंबर नहीं हैं, मुसलमानों के रसूल नहीं हैं आप, बल्कि तमाम बशरियत के, तमाम इंसानों के लिए आप जो है आप पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप मोहसिन इंसानियत के मोहसिन हैं आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मुझे समझ नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुश्मनों का जुल्म सतम सहकर भी आपके लिए, दुश्मनों के लिए दुआएं की। आपका तर्ज ज़िंदगी जो है वो आप कह सकते हैं कि पूरे आलम इंसानों के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना है कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और फिर हम मुसलमानों का
مسلمانوں کا تو ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں یعنی محمد تمہیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی بیوی، اپنے بیوی بچوں، مال اور عزیز و اقربا سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، میں یہاں سوال ایک رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم محبت کے تقاضے ہم پورا کرتے ہیں، محبت کے تقاضوں کو ہم سمجھتے ہیں. محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنا محبوب کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا دوست کہتے ہیں، جس کے ہم دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ہم اپنے دوست کی پسند اور ناپسند کا اس کے بغیر کہے ہی ہم خیال رکھتے ہیں. دنیا میں ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ جو ذات جو ہے تمام انسانوں سے بلند تر ہے، جن کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا گیا، اگر ہم ان سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم انہیں اپنا محبوب مانتے ہیں، اگر ہمارے یعنی کہ ان کا فرمان جو ہے ہمارا اگر اوڑھنا بچھونا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پر کس حد تک عمل پیرا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے پتھر کھا کر، لہو لہان ہو کر، ایون کہ جوتے بھی آپ کے خون سے تر ہو گئے، آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس احد پہاڑ کو اور ان کے یعنی کہ جو مکے والے ہیں ان کو بیچ میں پیس دوں میں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نا سمجھ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، اور اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے. اب دیکھیں کہ آپ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب کچھ کرنے کی آپ کے پاس تھی طاقت، آپ دعا فرماتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ دعا رد ہوتی. تو لیکن آپ نے تو دشمن کے لیے کبھی بد دعا تک بھی نہیں کی. تو آپ کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے صبر، تحمل اور بردباری. تو میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم صبر، تحمل اور بردباری کو ہم عملی زندگی میں بھی اپناتے ہیں ہم؟ اور ایک ون مور تھنگ، یہ جو اسلام پھیلا ہے دنیا میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر سے، پھر خلفائے راشدین کے کریکٹر سے، پھر صحابہ کرام کے کریکٹر سے، پھر اولیاء اللہ کے کریکٹر سے، اللہ کے نیک بندوں کے کریکٹر سے، اور جو صبر، تحمل اور بردباری کی عملی تصویر تھے، یہ سب کے سب جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں. تو کیا ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، تو کیا ہم صبر و تحمل اور بردباری کو ہم عملی زندگی میں اپناتے ہیں؟ ون مور تھنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود رب تعالیٰ کی بھی جو تعلیمات ہے قرآن پاک میں، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سچ بولو، ہم سچ بولتے ہیں؟ ہم الٹ کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت مت کرو. غیبت کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ غیبت ہم دن رات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے جب تک امانت میں خیانت نہیں کر لیتے تب تک ہمیں چین نہیں آتا ہے. آپ دیکھیں، آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں آپ what we are doing these days. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ہمیں یہ کر کے دکھلانا ہوگا، ورنہ پھر ہم سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کہا، قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی کہ ایک انسان کے خون کی حرمت، غور کیجئے گا، الفاظ پہ غور کیجئے گا، ایک انسان کہا گیا، انسان کہا گیا، مسلمان نہیں کہا گیا. ایک انسان کے خون کی حرمت اس خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ انسان تو انسان، خود ہم اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. ذرا سی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن معاف کیجئے گا ہمارا جو ایکشن ہے یہ ٹوٹل ہی الٹ ہے، وہ ٹوٹل ہی اس کے اپوزٹ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ٹوٹل ہی اس کے اپوزٹ ہے۔ سنیے پھر فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ المائدہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے نحق ایک انسان کو قتل کیا، یاد رکھیے الفاظ، قرآن پاک کے الفاظ دیکھیے گا، جس نے نحق ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے یہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کسی بھی طور پہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ راہگیر ہے، سڑک پر جا رہا ہے، اپنے راستہ جا رہا ہے، وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا ہے، کتے اس کے اوپر نہیں بھونکتے ہیں، کتے نہیں بھونکتے ہیں اس کے اوپر، کتے بھونکتے ہیں نا اس کے اوپر، تو کیا اس راہگیر کو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا راستہ لیتا ہے نا، وہ یا کہ وہ کتوں کے اوپر یعنی کہ کتوں کو شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کتوں کے اوپر پتھر پھینکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا، سب انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، لیکن یہ اس کے اندر جو ایک زبان رکھ دی گئی ہے نا، اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر پہ کسی کو شبہ ہے؟ ہم مسلمانوں کو ہم کن کی باتوں کے پہ ہم یعنی کہ ہم جو آسمان زمین ایک کر دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ سلمان رشدی، لعنت ہو اس کے اوپر، پوری کائنات کے ذرے ذرے کی اس کے اوپر لعنت ہو، تسلیمہ نسرین لعنت ہو اس کے اوپر کائنات کے ذرے ذرے کی۔ اس کے بعد یہ ڈنمارک کے جو یعنی کہ خود وہ صحافی تھے، کیا وہ بذات خود بہت بڑے کارٹون ہوں گے، اپنی شکل آئینے کے اندر دیکھیں، وہ خود بہت بڑے کارٹون ہوں گے، وہ ان کی شکل کارٹونوں سے ملتی ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ فرانس کے جو موجودہ صدر ہیں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو واش روم کے اندر جو ہے پانی کا استعمال بھی نہیں کرتے، ٹائلٹ پیپر یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو صاف کرنے، یعنی کہ جن کو صاف کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے، یہ اسلام کے اوپر کمنٹ کریں گے، یہ دین الہی کے اوپر کمنٹ کریں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کمنٹ کریں گے؟ ان کا کمنٹ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کا کمنٹ کرنا ایسے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا ایک چمکتا ہوا سورج چمک رہا ہو، سورج کے اوپر تھوک کر دیکھ لینا کیا رزلٹ ہوتا ہے، وہ تھوکنے والے کے منہ کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ ان کے الفاظ، ان کے جو بھی یعنی کہ ان لوگوں نے بکواس کی ہے، وہ جو ہے ان لوگوں کے یہ اپنے ہی کریکٹر کو اسیسینیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی عورت نے ایٹ لیسٹ ان کو یہ جو توہین کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کم سے کم انسانیت سے تو کوئی سروکار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہ جب ہم مسلمان جو ہیں کسی کے دین کے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھاتے ہیں، تو پھر ہمارے دین کے اوپر ہماری جو مقدس یعنی کہ اور مقدس ترین ہماری جو شخصیت ہے اس کے اوپر کیوں یہ یعنی کہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن پاک میں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ مجھے یہ بتلائیے آج آپ مسلمانوں نے کتنے یہاں پر فرقے بنائے ہوئے ہیں؟ ہر ملا جو ہے 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنا کر خود امیر بن کر بیٹھا ہوا ہے، سارے ہی امیر ہیں۔ اور آپ یہ دیکھو نا، کردار دیکھو آپ، اور 57 کنٹریز ہیں اسلامی، 57 کنٹریز ہیں، اور 1.5 ارب کی آبادی ہے، 1.5 بلین آف مسلمز، they are unable to compel a single country۔ مجھے یہ بتائیے، یہ 1.5 ارب کی مسلمانوں کی آبادی، 57 اسلامی ملکوں کے سربراہ اور عوام اس قابل نہیں ہیں کہ کسی ایک ملک کو یہ اپنے قدموں میں جھکا سکیں۔ اب دیکھیں، کل میں سن رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم، کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو یورپی یونین جو ہے وہ ہمارا بائیکاٹ کر دے گی، ہماری پہلی برآمدات نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ہوتی ہے طاقت، یہ ہوتی ہے قوت۔ یہ 50 یورپی یونین میں کتنے ملک ہوں گے؟ 12 13 15، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، آپ کر کے دیکھ لیجئے گا، مجھے نہیں پتا ویسے اس وقت،
لیکن میں نے ایک ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں میں. لیکن یہ مسلمان تو اسلامی جو ہے 57 اسلامی ملک ہیں نا, ان 57 اسلامی ملکوں کا جو ہے یعنی کہ حال دیکھو آپ, یہ کس طرح سے جو ہے زانوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں دشمن کے سامنے, ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی شرم نام کی, کوئی غیرت نام کی, کوئی حمیت نام کی نہ یعنی کہ آپ کہیں کہ آپ کے کسی حکمران کے پاس کوئی چیز ہے, اور نہ ہی یعنی کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑے یعنی کہ ترم خان, میں کیا بولوں میں آپ کو, یو نو اٹ ویری ویل. تو یاد رکھیں کہ ہم یہ جب تک ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, جب تک ہم مسلمان, ہم اپنے آپ کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں. آپ یاد رکھیے, مجھے ایک بات بتائیے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے, جب جلیل قدر صحابی خلفائے راشدین وہ بھی موجود تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مکہ میں ایک یہ باقاعدہ سے ایک معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے مسجد میں, تو راستے میں ایک بڑھیا کا مکان تھا جو کہ نان مسلم تھی. وہ باقاعدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جو ہے کوڑا انڈیلتی تھی. آپ مجھے یہ بتائیے, کیا یہ عزت تھی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سیکھ پا نہیں ہوئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے اسلام قبول کرنے سے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ ہونے لگی اور مسلمان نماز پڑھنے لگے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے صحابہ کرام, ان کی بہادری پہ کسی کو شبہ ہے کیا؟ ان کا ایکشن کیا تھا؟ مجھے یہ بتائیے. یہ جو آج ہم کرتے پھر رہے ہیں, آج ہم یہ جو ہم سڑکیں بند کرتے ہیں, راستے بند کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم معصوم لوگوں کا کہ قتل کا باعث بنتے ہیں, خواہ وہ حکومت کی جانب سے ہو یا پروٹیسٹرز کی جانب سے ہو, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ پتہ صرف اس شخص کو, پتہ صرف اس گھرانے کو ہوتا ہے جس گھر کا کوئی مارا جاتا ہے اور بے گناہ مارا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے, یہ آج جو ہم کرتے پھر رہے ہیں روز محشر, ہم اس کی کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ یہ کون سے دین میں لکھا ہوا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ نہیں ہے. ان سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہوگا. عجیبی لوگ ہیں ہم جہاں پر یعنی کہ بھی ہمارا یعنی کہ دل کرتا ہے ہم گھسیٹ کر اسلام کو لے آتے ہیں, وہاں ہم قرآن پاک کا ہم ریفرنس کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں ہم خوب احادیث کا جو ہے گلا پار پڑھ کر ہم بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یعنی کہ ہمیں عمل کی باری آتی ہے, ہم منافقت, یا ہم سے بڑا بھی کوئی منافق ہوگا؟ ہم کیا طرز عمل ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر خدا کی لعنت. ہم کیا کرتے ہیں؟ دن رات جھوٹ بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانیت کا احترام کرو. ہم انسانیت کا احترام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رشتہ داروں سے, عزیز اقربا سے اچھا سلوک کرو. ہم کرتے ہیں؟ ہم بغض, اناد اور کینے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو. ہم کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے. ہم تو تنگ کرنے کا کوئی یعنی کہ بھی کوئی راستہ نہیں یعنی کہ بھی چھوڑتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم تنگ نہ کر سکیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح کے مسلمان ہیں. یاد رکھیں یہ میری بات, جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے, اس وقت تک جو ہے ہم کبھی جو ہے قوت نہیں پکڑ سکیں گے, اور ہم اسی طرح سے دنیا میں ذلیل و خوار رہیں گے. یاد رکھیں, میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ذلیل و خواری کی. مجھے یہ بتائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے ہم کس طرح کا جسم ہے؟ یہ جو پریزنٹ سینیریو ہے ہمارا, کس طرح کا جسم ہے؟ کیا یہ جسم مردہ نہیں ہو چکا ہے؟ یہ اغیار نے کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کسی مسلمان ملک کے کان کے اوپر جوں رینگ رہی ہے. ادھر وہ مودی جو ہے اس نے وہاں پہ قتل و غارت گری کا, ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اور وہاں آپ کے کچھ مسلمان ممالک, میں نام کیا لوں میں اب آپ لوگوں کا, آپ بہتر سمجھتے ہیں, وہ بلا کر باقاعدہ سے اس کو امن کا ایوارڈ دے رہے تھے. یہ مسلمان ممالک ہیں, یہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہیں. یہ بدنما داغ ہیں یہ مسلمان کے نام کے اوپر یہ. اور اس کے بعد پھر افغانستان میں کیا ہوا؟
کہاں سے مسلمان؟ اس کے بعد ایران میں کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، شام کے ساتھ کیا ہوا، مصر میں کیا ہوا، کویت میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا؟ یہ کیسا جسم ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہاں سے دیکھیں ذلت اور خواری کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے ان کی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہم جو ہے اپنے ہی ملک میں ہم جو، مجھے یہ بتائیں، یہ 57 اسلامک کنٹریز ہیں، انڈیا میں مسلمان نہیں ہیں، بنگلہ دیش میں مسلمان نہیں ہیں، عرب ممالک جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، کہاں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا جیسا پروٹیسٹ آپ کرتے ہیں آپ کے ملک میں ہوتا ہے؟ اور یہ جو معاف کرنا، میں کیا بتاؤں آپ کو، اب دیکھیں کہ نماز کا قرآن پاک میں 700 دفعہ حکم آیا ہے، 700 سے زیادہ دفعہ ہی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت کہ مسلمان اور نان مسلمان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت آپ راستوں میں نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز کو آپ راستے میں نہیں پڑھ سکتے، آپ فرض نماز کو آپ راستے میں نہیں پڑھ سکتے، وجہ کہ راہ گیروں کو تکلیف نہ ہو، ان کا راستہ بند نہ ہو۔ نماز جنازہ آپ راستے میں نہیں پڑھ سکتے، راہ گیروں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی بھی بنیاد کے اوپر، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے راستہ بند کریں، اور اس کے بعد ہم راستہ بند کرتے ہیں، اس کے بعد چوک کے اوپر چند کان ٹوٹے جو ہیں جنہوں نے کبھی یعنی کہ واش روم کے اندر ہاتھ بھی نہیں دھوئے ہوں گے، وہ ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اب پبلک کو وہ تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پبلک اب کتنا، مجھے یہ بتائیں، جو جن کے سیریس قسم کے مریض ہوتے ہوں گے ایمبولینس کے اندر جو ہے، جنہوں نے ہاسپٹل پہنچنا ہوگا، جب آپ اس طرح سے راستے بلاک کرتے ہیں تو وہ بیچارے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ وہ تو راستے میں تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہوں گے، اور ان کا درد جو ہے وہ تو ان کے گھر والوں سے پوچھیں نا آپ۔ ایک اسلام کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کان کے اوپر ان کو جوں ریں گے، بہت عجیب لگتا ہے۔ متشدد یعنی کہ تشدد والا رویہ اور راستے بند کرنا کسی طرح سے بھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، ان کی سنت نہیں ہے۔ تو یہ کون سے دین کا پرچار کر رہے ہیں آپ؟ کون سے دین کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ اس ٹاپک پہ جتنا بولا جائے وہ تو کم ہی ہوگا، لیکن میں یہی ایڈوائز کروں گا اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ دل ہمارا بھی دکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس چلنا یہ کسی طرح سے بھی مسلمانیت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، اس کے صحابہ کرام کی سیرت نہیں ہے۔ تو آپ تھوڑا غور کیجئے، وہ کیا کسی نے شعر کہا ہے، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، کہ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے عرض کی تو شکایت ہوگی۔ میں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ جس کی روایت کرنے والے جو ہیں صحابہ کرام کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا، لوگوں خدا کی قسم تم پر لازم ہے، لوگوں خدا کی قسم تم پر لازم ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ میں سے ایسے لوگوں کو اٹھا کر تمہارے اوپر حکمرانی کی صورت میں مسلط کر دے گا، جو تمہیں ایذا پہنچائیں گے۔ ایذا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، جو تمہیں ایذا پہنچائیں گے، تب پھر تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تو حاضرین کرام، پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے یہ بتلائیے، یہ جو میں نے ابھی حدیث نقل کی ہے یا کوٹ کی ہے، کیا وہ بالکل یہ حدیث ہمارے اوپر منتج نہیں ہو رہی ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ ہم کسی کو یعنی کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں رہی کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ آپ غلط کر رہے ہو۔ تو کون سا ایمان ہے ہمارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بھی 3 درجے بیان کیے ہیں۔ کہا کہ اگر آپ برائی کو روکو، برائی کو دیکھو تو آپ اسے بزور بازو روکو، تو یہ آپ کے اعلیٰ درجے یعنی کہ ایمان کی علامت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو، خوف ہو کہ اگر آپ نے بزور بازو روکنے کی کوشش کی تو وہ مصیبت آپ کے گلے آ جائے گی۔
تو پھر آپ جو ہے زبان سے منع کرو تمہیں یہ، اور پھر یہ درمیانے درجے کی ایمان کی علامت ہے. اور اگر تمہیں یہ بھی خوف ہو، خدشہ ہو کہ اگر آپ نے زبان سے بھی منع کیا تو تب وہ تمہارے گلے آ جائے گی مصیبت، تو آپ اس کو دل سے برا جانو. تو یہ جو ہے ادنا ترین ایمان کی علامت ہے. مجھے یہ بتائیے ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ویسے؟ اگر کوئی غلط کر رہا ہے، ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت ہے؟ ویسے یہ جو میں نے کام کیا ہے اپنی، یعنی کہ آپ کہیں کیپیسٹی کے اندر جو ہے جتنی میری سمجھ بوجھ تھی، ویسے یہ ہمارے ائمہ کرام کا، علماء کرام کا ویسے یہ بنتا ہے کہ وہ عوام کو لیڈ کریں، عوام کو گائیڈ کریں، اور اپنے بھائیوں کو جو ان کے بھائی ہیں اور جو یعنی کہ اس طرح سے یعنی کہ متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں پروٹیسٹ میں، اور دونوں جانب سے پھر غلط ہوتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ حکومت ٹھیک ہے، وہ پروٹیسٹر غلط ہیں، پروٹیسٹر غلط ہیں، حکومت ٹھیک ہے. یہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر دونوں جانب سے نقصان تو دونوں جانب سے ہوتا ہے. پھر اس میں پھر یاد رکھیں وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں مچھلی کیا جاتی ہے گھاس. تو اس طرح سے بیچارے بے گناہ لوگوں کا جو قتل ہوتا ہے نا، اس کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی عالم اس کی جسٹیفیکیشن دے نہیں سکے گا. تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو پلیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یاد رکھیں. خود رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا نبی کچھ نہیں بولتا سوائے میری مرضی کے. تو جو رب تعالیٰ کی مرضی وہ ہمارے نبی کی مرضی، کہ ہمارے نبی کی وہی تعلیم ہے جو رب تعالیٰ کی تعلیم ہے. تو جب تک ہم اس پر مضبوطی سے ہم کاربند نہیں ہوں گے، ہم اسی طرح سے ذلیل و خوار رہیں گے دنیا میں. اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو، کنٹینٹ اچھا لگا ہو، تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے.